من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات سورہ مبارکہ کوثر میں اور آپ ہمارے پڑھنے والے بھائی جب قصیدہ پڑھتے ہیں تو وہ کسی شاعر کا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب اللہ سیدہ کی شان بیان کرتا ہے تو پھر قرآن ہوتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں فرق ہے۔ بندوں کے کام بتدریج با کمال اور بامراد ہوتے ہیں۔ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا مرثیہ کہا اور جو آخری مرثیہ کہا اس میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ آخری مرثیہ ان کا جب قطع کی مصفت شباب خان نے، اس میں اور پہلے مرثیے میں فرق ہے۔ جی مثلا فلاں مصور نے، فلاں تصویر کش نے جو پہلی ڈرائنگ بنائی تھی اس میں اور آخری جو اس نے پینٹنگ پیش کی اس میں فرق ہے۔ مثلا یہ ہمارے بھائی پڑھنے والے بیٹھے ہیں، انہیں یاد ہوگا پہلی ان کی منقبت خوانی اور آج کی منقبت خوانی میں فرق ہے۔ اور میں نے جب پہلی مجلس پڑھی تھی تو پیر کانپ رہے تھے، اب دشمن کانپتا ہے۔ بر صغیر میں آپ کے اس نوکر کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ جناب زہرا پہ گزرنے والے مسائل اور جو ظلم ہوا اس کا مستند جواب اگر کسی نے دیا ہے تو یہ آپ کا فقیر ہے۔ اور اب تک 1000 سے زیادہ لوگ میری اس کتاب کے بعد شیعہ ہو چکے ہیں۔ کوئی علی والوں سے سیکھے واردات کار ہونا چاہیے۔ تو پہلا کام اور جو آخری کام ہوتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ بندوں کے کاموں میں ایسا ہی ہے، اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے بندوں کے کام کبھی تمام نہیں ہوتے، اور بہتر اور بہتر اور اچھا، اور اللہ کے کام پہلے ہی مرحلے پہ باکمال ہوتے ہیں۔ میں اگر لفظ کو بہتر کر دوں تو یوں کہوں گا کہ اللہ کا بنایا ہوا اگر تلاش کیا تو پہلے ہی مرحلے پہ باکمال ملے گا، اور اپنے تجربوں پر گئے تو چوتھے مرحلے پہ باکمال ملے گا۔ اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں ایک لمبی لسٹ بنے گی کہ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ میں ان تمام فرقوں کو
गुरेज करता हुआ एक जुमला कहना चाहूंगा जो मेरी मेहनत का जुमला है और आपसे तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह के कामों में और बंदों के कामों में फर्क यह है कि बंदों के कामों को अबतर कहते हैं, अल्लाह के काम को कौसर कहते हैं। अल्लाह जब सैयदा की मनकबत पढ़ता है तो फिर उसे कौसर नाम देता है। ये बिला तशबीह फूल, इधर से देखें तो फूल, इधर से देखें तो फूल, इसे मैं घुमाता रहूं तो फूल, जो हर तरफ से फूल नजर आए उसका मुकायसा उनसे नहीं होगा जिनका पुष्प कुछ और है और रूह कुछ और है। जो बसे आईना कुछ और है और सरे आईना कुछ और है, वो एक जैसे नहीं हो सकते। कौसर उस वजूद को कहा जाता है जो हर जाविये से खैर है, हर जाविये से खैर। कौसर खैर कसीर, कुल्लुल खैर व खैरुल कुल। कौसर कुरान मजीद में सबसे बड़ा सूरा सूरह बकरा, 286 आयतों से ज्यादा है। सबसे छोटा सूरा या सूरह वाला असर है, माफ कीजिएगा, या सूरह कौसर है, कौसर जो मैंने तिलावत किया, या इज़ा जाअ नस्रुल्लाह सूरह अन-नस्र, 3 आयत है। अन-नस्र और सूरह कौसर 3 आयतों से कम का सूरा, 2 आयतों वाला सूरा नहीं है। जो सबसे छोटा सूरा है ना, अच्छा खबरदार, किसी को छोटा देखकर उसे हकीर न जानना है और किसी को लंबा चौड़ा देखकर उसे बड़ा न मानना। खबरदार, ये कसौटियां नहीं है। एक फौजी अफसर मुझसे कहने लगे कि मौलाना, हम तो 1 हफ्ते गए, पाक सहराओं में सफर कर रहे थे और मुख्तलिफ महाजों से गुजर रहे थे, और 1 हफ्ते बाद हमें एक घर नजर आया एक सहरा में। तो उसका हमने बड़ा टीम का बड़ा लोहे का दरवाजा, बाढ़ लगी हुई थी, झाड़ियां लगी हुई थी, हमने उस दरवाजे को बजाया। बहुत देर बाद एक बच्चा बाहर आया, उन्होंने से कहा किसी बड़े को पूछो बेटा, हमें कोई बात करनी है। कहने लगा जी मुझसे कहिए आपको क्या कहना है। हमने इसरार किया कि किसी बड़े को भेज दो। फिर उसने हमसे कहा कि हमसे कह दीजिए आपको कोई काम, कोई बात मुझे कह दीजिए। जब हमने 2-4 दफा उससे बार बार कहा तो वो अंदर गया और ऊंट पकड़ कर ले आया। कहना हमारे घर में यही बड़ा है, तुम्हारे नजदीक सरवा पड़ेगा। फुटों से बड़ा नापा जाता है कि ये कितने फुट का है। इसका कद 6 इंच का है, 6 फुट का है। इसका कद जो है वो 7 फुट का है। जब ये डायरेक्टर है तो पानी भी नहीं संभाल रहा है। सलवात पड़ेगा मोहम्मद। से अच्छी सलवात पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये ज़हन में रहे कि जब सलवात पढ़ी जाती है तो फरिश्तों की तवज्जो बढ़ती है। नहीं, इससे और बेहतर सलवात। सबसे छोटा सूरा है कुरान का
مگر قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان، ساری محنتوں، ساری مشقتوں، ساری قربانیوں کا تحفظ ہے سیدہ کی ذات۔ بات کہاں سے شروع ہو اور کہاں ختم ہو، یہ بات ہی وہ نہیں ہے کہ جو ختم ہو، اور یہ وہ بات ہی نہیں ہے جو ہمارے بس کی ہے کہ شروع کریں۔ اس بات کو شروع کرنے والا اللہ، اور اس بات کو کمال پر لے جانے والا اللہ، اور اللہ کی معرفت یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا مرتضیٰ جانتے ہیں، تو میرے اور آپ کے بس کی بات تو نہیں۔ عزیزان گرامی، سیدہ کی عظمت کا باب اتنا گہرا اور اتنا وسیع ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں ان سب کو ولایتیں اگر ملتی ہیں تو بنام فاطمہ ملتی ہیں۔ مجھے ایک دل کر رہا ہے مجھے بھائی کے روایت آپ کو ہدیہ کروں، آپ سب کو ہدیہ کروں۔ سرکار دو جہاں معراج کا تشریف فرما ہے۔ اچھا، کل ہم نے آیت پڑھی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور بتحقیق ہم نے انہیں اپنی سب سے بڑی آیت دکھائی۔ معراج پر سب سے بڑی آیت جو اللہ نے دکھائی ہے وہ سیدہ کا وجود ہے۔ سیدہ نبی مکرم کو معراج پر دی گئی ہے، سیدہ کا نور منتقل ہوا ہے، سیدہ کو وہاں بلا کر دیا ہے۔ کتنا موٹا اور روشن فرق ہے کہ قرآن یہاں بھیجا جاتا ہے، سیدہ کو لینے کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے۔ سرکار معراج میں تشریف فرما ہے۔ اچھا، سرکاری آداب و تہذیب کی وجہ سے جبریل ساتھ ساتھ ہیں، ورنہ جبریل پڑھانے اور سمجھانے نہیں گئے تھے۔ اگر پڑھانے اور سمجھانے گئے ہوتے جبریل علیہ السلام تو پھر ایک ایسا مرحلہ نہیں آتا کہ جبریل رک جاتے اور نبی سے کہتے کہ لو دنو تو انبولتن نحترق، اگر ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو میرے پاؤں جل جائیں گے۔ تو جبریل تو وہاں جا ہی نہیں سکے، جا ہی نہیں پا رہے کہ جہاں سرکار گئے ہیں، تو وہ ایک آداب اور تہذیب کا حصہ تھا۔ جبریل سے نبی مکرم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار ہے، جس کا اول معلوم نہیں ہے کہ کہاں تک اونٹ جا چکے ہیں، اور جس کا آخر نظر نہیں آ رہا کہ کہاں تک ہیں۔ ان گنت اونٹ ہیں اور ہر اونٹ پر سامان لدا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ اونٹ کیسے ہیں اور ان پر سامان کیسا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے۔ اچھا، سب کو پتا ہے سیدہ کا جہیز کیا تھا؟ ایک چکی، دو کاسے، ایک اونٹ کی، ایک جانور کی کھال، ایک ٹاٹ کا بستر، ایک سراہی، یہ چند چیزیں جو سب نے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، وہ اپنی جگہ وہ ایک مادی پہلو ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے، دنیا کا کون ہوگا جو اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دے گا؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے۔ ان گنت اونٹ، سامان لدا ہوا۔ فرمایا کوئی ایک اونٹ روک دو۔ ایک اونٹ کے مہاری کو اشارہ کیا، اس نے اونٹ علیحدہ نکالا، باہر لے آیا، پیسے بٹھاؤ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں میری فاطمہ کا جہیز کیا ہے۔ جب اونٹ کا سامان اتار کر اسے کھولا گیا تو اس اونٹ پر 1000 کتابیں تھیں، جن میں ہر کتاب میں علی کے 1000 فضائل لکھے ہوئے تھے۔ یہ ہے فاطمہ کا جہیز۔ سیدہ کا جہیز مولا کائنات کے فضائل، سیدہ کا جہیز مولا کائنات کے فضائل تمام۔ یہ سیدہ کا سب سے بڑا جہیز ہے کہ علی سیدہ کے حوالے کیے گئے۔ سیدہ کی دولتوں کو اگر ذکر کرنے آئیں کہ سیدہ کی دولت کیا ہے، تو پہلے ایک ایک زمین کے اوپر غور کریں اور پھر احساس ہو کہ وہ زمین کتنی وسیع ہے۔ سیدہ کی ایک زمین کو حسین کہتے ہیں۔ یہ میراث ہے سیدہ کی، یہ ملکیتیں ہیں سیدہ کی۔ ایک ملکیت سیدہ کی امام احسن ہے، ایک ملکیت سیدہ کی امام سجاد ہے، ایک ملکیت جناب زہرا کی ایک زمین کا نام جعفر صادق ہے،
ہم ایک ملکیت پر غور کریں تو یہ سیدہ کی ملکیتیں ہیں، کتنی مالدار ہیں سیدہ. چند کھجور کے درختوں کو مانگنے نہیں گئی تھیں، چہروں سے نقابیں اتارنے گئی تھیں، تاریخ کو روشن کرنے گئی تھیں، خط ہدایت کو روشن کرنے گئی تھی، دروازہ رحمت کو کھولنے گئی تھی، سب پر واضح کرنے گئی تھی کہ قیامت تک بات کہاں تک پہنچنی ہے اور کیسے ہدایتیں ملنی ہیں، پورا نظام. اچھا، ان ساری ملکیتوں میں ایک لسٹ بیان کرتے چلے جائیے کہ مولا امام حسین سیدہ کی ایک ملکیت، امام حسن سیدہ کی ایک ملکیت. ان ساری ملکیتوں میں سب سے حسین، سب سے نادر اگر کوئی ملکیت ہے جس کی وجہ سے، جس کے اہتمام میں بہت کچھ کیا گیا، وہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا امام حسین سے، حل ولد المہدی، مولا کیا ہے؟ امام حسین سے پوچھ رہے ہیں، یا حسین حل ولد المہدی، کیا امام مہدی کی ولادت ہو گئی؟ امام نے فرمایا لا لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، نہیں، مہدی کی ولادت نہیں ہوئی. اگر میری زندگی میں مہدی کی ولادت ہو گئی ہوتی تو میں حسین خود کو مہدی کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا. میں حضرت امیر المومنین کے حرم میں وہاں کے متولی سے ہم ملنے گئے موسیٰ بھائی اور ہم، تو تعارف میں کون سے سید ہیں، ہم نے کہا جی نقوی سید. موسیٰ بھائی کون سے؟ رضوی سید. انہوں نے کہا جی میں حسینی سید ہوں. اسے کہنے لگے کہ آپ ہم لوگوں سے افضل ہیں. سب کہہ لیں گے نقوی اور رضوی ہم لوگوں سے افضل ہیں. میں نے کہا جی کیسے؟ ایک نئی بات سیکھی میرے لیے. کہنے لگے آپ کا تعلق زیادہ سے زیادہ اماموں سے ہے. یہ پہلو ہے اور سوچ ہے، اور سوچ ذاتی سوچ ہے، کوئی حدیث تو ہے نہیں، اعتراض ہو سکتا ہے، مگر ایک سوچ ہے. جی آپ کا تعلق زیادہ سے زیادہ اماموں سے ہے. جب ہم عصر امام زمانہ میں اپنے آپ کو تصور کریں کہ ہم اس زمانے کے لوگ ہیں، تو ہماری فضیلت دیگر ایام میں آنے والے مومنین سے زیادہ بن سکتی ہے اگر میں اور ہم چاہیں. ہمارا تعلق 12 اماموں سے، جن کی رحلت امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں ہو گئی، ان کا تعلق 7 اماموں سے تھا. جن کی رحلت امام سجاد کے زمانے میں ہو گئی، ان کا تعلق 4 اماموں کے ساتھ ہے. لیکن میرا اور آپ کا تعلق 12 اماموں کے ساتھ ہے. اگر میں چاہوں اپنی قدر کو پہچاننا، ہم چاہیں اپنی قدر کو پہچاننا، تو ہمارا مقام کچھ کم مقام نہیں ہے. سیدہ پر جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو سیدہ نے جس ہستی کو مدد کے لیے پکارا ہے نا، وہ بھی امام مہدی ہے. ایک روایت ملتی ہے کہ جب سیدہ کو زخم لگا تو فرمایا یا مہدی ادرکنی، اے مہدی میری مدد کرو. یہ بی بی نے مدد کے لیے پکارا ہے. ہم سب حرم امام حسین میں ہیں اور شب جمعہ اس حرم میں امام مہدی آتے ہیں. برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند صلوات. لہذا مجھے اور آپ کو اپنی قدر جاننا ہوگی. موسیٰ بھائی کا قلبی اصرار تھا، بلکہ نہیں اصرار تو نہیں تھا، خواہش تھی کہ کوئی ایک اپنا کلام بھی ہم سنا دیں. تو خاص طور پہ جو شعر کی دنیا سے وابستہ ہیں ان سے اجازت چاہوں گا. ایک غزل کہی تھی امام زمانہ کے لیے، اور ایک بات ہم کہہ چکے ہیں کہ عشق حقیقی میں ہی غزلیں ہوتی ہیں. تو ذرا توجہ چاہوں گا. زمین امیر مینائی کی ہے، اور امیر مینائی کی غزل کی زمین میں ایک غزل ہے. اللہ کرے ہم عاشق
قرار پائیں. سرمئے طور لگا. تمام شد 5 دقیقے 5 دقیقے. سرمئے سلوات. توجہ. سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. سرمئے توجہ ہے. سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. توجہ نہیں ہوگی تو ایک ہی مصرع پڑھتا رہوں گا. سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا. سرمئے طور لگا دیدہ تر پیدا کر. شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر. اور زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ زینہ منبر شبیر سے بڑھ کر کیا ہے؟ مل گیا تجھ کو شرف اس پہ نشر پیدا کر. اور بارش منبر و محراب کو آنا ہے ابھی. وارث منبر و محراب کو آنا ہے ابھی. اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا کر. اپنی حاجات میں اشکوں سے اثر پیدا کر. توجہ چاہوں گا کہ ان کے محمد علی بھائی ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں. ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں. اپنے ان کے احسان پہ احسان چلے آتے ہیں. اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. اپنی الفت میں بھی انداز دیگر پیدا کر. اور شاید توجہ کے قابل شعر ہو کہ ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا ہے. ساحل عشق پہ رہ جانے سے حاصل کیا ہے؟ ڈوب کر پار اترنے کا ہنر پیدا کر. اور الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. توجہ چاہوں گا دوسرے مصرے پر. الاجل کہنے سے آ جائیں گے مولا کیسے. اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اپنے آقا کے ذرا دل میں تو گھر پیدا کر. اور ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. حضور ہر چمک دیکھ کر رک جانا کہاں اچھا ہے. خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر. خود کو مضبوط بنا شمس و قمر پیدا کر. اور توجہ چاہوں گا کہ تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر. تنہا رہنے کا تجھے شوق ہے مسلم کیوں کر. شارع عام پہ چل یار سفر پیدا کر. اور شاید کسی قابل شعر ہو کہ سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. سر اٹھانے لگے ہیں وقت کے مروان و یزید. سر کٹانے کو ہو تیار وہ سر پیدا کر. اور دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی. دل گرفتہ ہے اگر ظلم و ستم سے آسی. خانقاہی سے نکلنے کا جگر پیدا. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. الہی آمین آپ کی بھرپور ہونی چاہیے. یا اللہ یہ فقیر مولا حسین کے دروازے پر ان کی والدہ گرامی کی ولادت کی مناسبت سے جمع ہیں. یہ ہاتھ خالی لے کر آئے ہیں اور ہاتھ تیرے دامن سے تیرے گھر سے ہاتھ پر اور دامن پر جانا چاہتے ہیں. ان کی حاجات کو پورا فرما. ان کی مشکلات کو برطرف فرما. ان کے علم میں اضافہ فرما. ہمارے رزق میں اضافہ فرما. پریشانیوں سے نجات عطا فرما. مشکلات کو برطرف فرما. عاقبت بخیر فرما. ہمارے بچے
بچوں کا مستقبل بہتر فرما، نوجوانوں کو تعلیم، تقوی اور روزگار عطا فرما، خواتین کو عفت و پاکدامنی عطا فرما، ہماری بچیوں کا مستقبل بہتر فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، نظریات کی حفاظت فرما، پروردگارا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس حرم مقدس میں رونقوں میں اضافہ فرما، زائرین کو رستے عطا فرما، رزق عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما،